अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है स्पेशली अफ़गानिस्तान के हवाले से। पाक भारत जंग के दौरान अफ़गानिस्तान ने खुफिया दौरा उनकी लीडरशिप में जो है वो इंडिया का किया हुआ है और वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश तैयार की जा रही थी। अब नाज़रीन, इस सब से हम वाकिफ़ हैं, मगर ये इतनी बड़ी ख़बर कि अफ़गानिस्तान के सीनियर लीडर जो है इब्राहिम सदर, जो नायब वज़ीर दाखिला हैं, और मुल्ला खैबतुल्लाह खुनज़ादा जो सुप्रीम कमांडर हैं, उनके दाएं हाथ हैं। सिक्योरिटी मामलात तमाम तर वो देखते हैं। उन्होंने पाक भारत जंग के दौरान, कशीदगी के दौरान जो है वो दौरा किया अफ़गानिस्तान का और वहाँ पे आला हुकाम के साथ मुलाकातें की। नाज़रीन, हम सब जानते हैं पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी थी, ताहम उस बेहतरी की तरफ जा रही थी। जो पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी हैं मोहम्मद सादिक खान, उन्होंने बड़ी एफर्ट्स लगाई, बड़ी स्ट्रगल की और आखिर में नतीजा ये पहुंचा कि हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे बन गए। चाइना ने, रूस ने भी उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। तालिबान पे नाज़रीन, तालिबान के साथ जो हमारी हुकूमत इस टाइम पे, जो पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा थे और जो पाकिस्तान के एतराज़ात हैं वो बॉर्डर के थे। 2640 किलोमीटर के बॉर्डर जिस पे 92% पाकिस्तान ने भाड़ लगाई है, 8% अभी तक रिमेनिंग है। वहाँ से दरअंदाजी होती है, वहाँ से पाकिस्तान की टीटीपी के शिदत पसंद जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, कार्रवाई की जाती है। अब नाज़रीन, यहाँ पे इस बात को रोक लेते हैं, इस पे बात करते हैं आगे जाके। बात इस पे करते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो सीनियर क़ियादत थी और जो अफ़गानिस्तान के अमीर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह खुनज़ादा, उनके दाएँ हाथ इब्राहिम सदर जो नायब वज़ीर दाखिला हैं, पिछली 90 की गवर्नमेंट में जो पहली हुकूमत तालिबान की थी उसमें नायब वज़ीर दिफा थे, उन्होंने इस मुश्किल वक्त में दौरा किया। अब इस दौरे पे अगर नाज़रीन बात करते हैं कि ये दौरा जो है, हर मुल्क आज़ाद है, वो हर टाइम पे दौरे कर सकता है, मगर चूँकि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं और जो बॉर्डर का हमारा, उनका और पाकिस्तान के माबैन जो बॉर्डर इशू चल रहे हैं, उसकी तनाज़ुर में इसको देखना पड़ेगा कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला करना था और उसके बाद उन्होंने यही पैगाम दिया था कि दोनों बॉर्डर गर्म होने चाहिए। अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का एक तो 2640 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, बलूचिस्तान से भी लगता है, खैबर पख्तूनख्वा में भी लगता है। तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं और इस जंग में अफ़गानिस्तान के इस दौरे ने साबित भी किया है कि ये जो पाकिस्तान में प्रॉक्सी वार चल रही है ये इंडिया करा रहा है। और इंडिया ने, ये पाकिस्तानी फ़ौज जो लड़ रही थी, 3 महाज पे नाज़रीन पाकिस्तान की फ़ौज लड़ रही थी। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी, अफ़गानिस्तान के थ्रू, ईरान के थ्रू, और इंडिया उसमें खुली मुदाखलत कर रहा था। सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ऑपरेशनल सपोर्ट मुकम्मल तौर पे इंडिया फराहम कर रहा था। जो बीच में मदद थी वो अफ़गानिस्तान की शामिल थी और ईरान की शामिल थी। अब हमारे जंग के दौरान इस बॉर्डर को गर्म रखा गया, हमारे 9 जवानों की शहादत भी बॉर्डर पे हुई, अफ़गानिस्तान के इस एरिया पे, बॉर्डर पे। तो जो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, हालात बड़े ख़राब किए हुए हैं। बीले के दहशतगर्दों ने, शिद्दत पसंदों ने, जो इंडिया रा जो है उसको माली सपोर्ट फराहम कर रही है और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी आर्मी बनाई है, जो BLA है, बलोच लिबरेशन आर्मी, और बलोच लिबरेशन फ्रंट जो है, इन्होंने ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है मुकम्मल कैंपेन शुरू की रखी है। अफ़गानिस्तान की ये मुलाकात जो थी ये इसलिए थी कि पाकिस्तान की फ़ौज को उलझाए रखो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमने हमला करना है, तो पाकिस्तान को आप यहाँ पे उलझाओ और ये खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में ज़्यादा हमले शुरू कर दो और पाकिस्तान की शिद्दत पसंदों को बॉर्डर फ्री कर दो। तो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर तो वैसे ही पाकिस्तान के लिए फ्री है, मतलब वहाँ से तो उसको मैनेज नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान 3330 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ शेयर कर रहा है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों उसको मैनेज कर रहे हैं। ईरान के साथ हमारा 904 किलोमीटर का बॉर्डर है, पाकिस्तान और ईरान उसको मैनेज कर रहा है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा 2640 किलोमीटर का बॉर्डर है जो सिर्फ पाकिस्तान मैनेज कर रहा है, वहाँ से स्मगलिंग भी हो रही है। अब जब बॉर्डर को वो मैनेज ही नहीं कर पा रही तो एक तरफा तौर पे बॉर्डर को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। और जंगी हालात में जब एक आपसे 10 गुना बड़ा मुल्क आप पे हमला कर दे, उस टाइम पे बॉर्डर को मैनेज करना हमें उस तरफ लगा दिया था ताकि ये मामलात जो हैं इंडिया आसानी से हमला कर सके। तो अफ़गानिस्तान का एक ऐसा किरदार सामने आया नाज़रीन। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने रिसेंटली भी जो मुलाकातें की हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना,
ہم وسطی ایشیا ممالک کو پاکستان سے تجارت کے لیے افغانستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات، پرسوں بھی بڑی اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہم یہ ایک طریقہ کار برابر کر رہے ہیں. تجارت کے حوالے سے ہم نے خرلاچی بارڈر کو بھی اوپن کر دیا، طورخم پہ بھی مسائل کم کر دیے، ان کے ٹرانزٹ ٹریڈ کے مسائل بھی حل کر دیے، ان کو جو اور مشکلات تھی وہ بھی ختم کر دی ہیں. ان پہ جو بھاری ٹیکسز تھے ان کو 50% کر دیا ہے، کسی کو 100 سے 75% کم کر دیا ہے. اس کے باوجود ناظرین ایسے حالات میں جب آپ کی جنگ بھارت سے لگی ہوئی تھی، یہ افغان حکومت کے اہم ذمہ دار جو ہیں نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدر، وہ جو ہیں وہ افغانستان پہنچ جاتے، انڈیا پہنچ جاتے اور وہاں پہ خفیہ ملاقاتیں کرتے. تو یہ چیزیں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. پاکستان کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی. ہم ایسے سانپوں سے لڑ رہے ہیں جس کے سر کا اور دم کا پتہ نہیں چل رہا. ہم نے افغان طالبان پہ 20 سال انویسٹمنٹ کی، وہ ضائع ہو گئی. وہ تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ وہ ضائع ہو گئی. انہی یہ جو موجودہ قیادت ہے، ان میں سے 90% نے پاکستان میں زندگی گزاری. پاکستان کی افواج نے ان کو سپورٹ کیا. جب انہوں نے جنگ جیتی تو ہم نے کہا ہم نے کابل کو فتح کر لیا. ہم سمجھتے کہ اشرف غنی اور حامد کرزئی سے یہ موجودہ طالبان جو ہے یہ پاکستان کے لیے لاکھ درجے بہتر ہے. مگر اب جا کے آگے پتہ چل رہا ہے، اب بھی لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان کے پراکسی ہیں. اب بھی کوئی بلیف نہیں کرتا. وہ اشرف غنی اور حامد کرزئی، نجیب کے اور ظاہر شاہ کے، وہ جو ان کا لبرل ٹولہ ہے جو پاکستان میں ایک ڈرامہ کرتا ہے یورپی ممالک میں بیٹھ کے کہ ہم پاکستانی ہیں اور منظور پشتین کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا میں یہ ہو رہا ہے اور خیبر پختونخوا میں وہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ 99.9% افغانی ہوتے ہیں. یہ وہ افغانی ناظرین جو افغانستان سے بھاگ گئے ہیں. جو 2.5 لاکھ فوج تھی وہ بھاگ گئی ہے، زیادہ تر وہ لوگ ہیں. اور جو کابینہ تھے اشرف غنی اور حامد کرزئی کے دور میں کابینہ میں تھے، صوبائی ممبران، قومی اسمبلی کے ممبران، صوبائی اسمبلی کی خواتین، سارے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ ان مظاہروں میں شرکت کرتے ہیں. بہرحال ان سے تو ہمیں گلا تھا، مگر طالبان نے یہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بھی پاکستان کی پیٹھ میں خنجر گھوم پایا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو وہ کنٹرول کریں گے. ہماری یہ باتیں چل رہی ہیں. ہم نے بڑی ان کے ساتھ، کیونکہ پڑوسیوں کو آپ چینج نہیں کر سکتے، تو ہم نے اپنے تعلقات کو مزید اچھا کر دی ہے. بہت سی ایسی چیزیں جو نہ ماننے کی تھی وہ بھی ہم نے مان لی. جب تک شدت پسندی کا اور دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا تب تک پاکستان نے کلیئر سٹانس لیا تھا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات اس طرح کے نہیں ہوں گے. بہرحال چائنا اور رشیا کی مدد سے، پڑوسی ممالک کی وجہ سے، اور وسطی ایشیا ممالک کیونکہ وہ لینڈ لاک ہیں، ان کا کوئی سمندری ایریا ہے نہیں، تو اس کی وجہ سے پاکستان کے تجارت میں بھی افغانستان سے کیونکہ ہوگی جانی تھی، تو پاکستان نے جو ہے وہ تھوڑا سا جھک کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے اور تجارت میں زیادہ تر ان کو فائدے دے رہے ہیں. پاکستان ہمارے 70-80% تو یہ پاکستان کے طورخم پہ، خرلاچی پہ اور یہ چمن بارڈر پہ ان کا انحصار ہوتا ہے. اب یہ زیادہ تر موو کر گئے جو چائنا کی طرف سے، جو ریل انہیں لگا دی ہے، اور ایران کی طرف سے ان کو تھوڑا بہت فائدہ ہو رہا ہے. اب آگے جا کے وہ ایشیا ممالک میں ان کو تھوڑا فائدہ ہوگا. ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو زیادہ فائدہ ہو، ہم کو بھی فائدہ ہو، مگر جنگی حالات میں یہ جو آپ نے کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ امیر خان متقی سے بھی پرسوں جو ہے وہ جے شنکر کی بات ہوئی ہے. کل جو وزیر خارجہ انڈیا کے، انہوں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے، بات چیت ہوتی ہے، مگر امیر خان متقی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا صدیوں پرانا رشتہ ہے. بھائی تمہاری دوسری بار سرکار آ گئی ہے، وہ بھی پاکستان کی مدد سے، ورنہ آج آپ اقتدار میں نہیں ہوتے. اب انہوں نے ناظرین یہ جو جنگ کے دوران یہ جو خفیہ ملاقاتیں کی ہیں، ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کے خلاف کی ہیں. یہ ایک بات تو بڑی کلیئر ہو گئی اور واضح کی ہے، اور اس میں کلیئر کٹ یہی تھا کہ یہ جو 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اس پہ در اندازی کرو، اس پہ دہشت گردوں کو، شدت پسندوں کو بھجواؤ، بلوچستان میں حالات خراب کرو. آگے جا کے بلوچستان میں یہ مزید حالات خراب کریں گے، خیبر پختونخوا میں حالات خراب کریں گے. تو پاکستان کی فوج، جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج نے بہت بڑا تیر اس لیے ہمارا ہے کہ وہ 3 محاذ پہ لڑ رہا ہے. پراکسی وار ان کے خلاف 2 صوبوں میں مکمل طور پہ ہو رہی ہے، اور اپنے سے 10 گنا بڑے دیش کے ساتھ پاکستان 3-4 دن محدود جنگ کی، اور پاکستان نے وہ جنگ جیت لی، جس میں انڈیا کے 7 فائٹر جیٹ کو پاکستان نے گرایا، اور ان کے 29 ایئر بیسز کو اور آرمی بیسز کو پاکستان نے نشانہ بنایا. جس کے بعد مودی فوری طور پہ گیا اور وہاں پہ انہوں نے بل کلنٹن کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے انہوں نے جو ہے اس جنگ کو رکوایا. جس کے بعد سیز فائر ہوا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر ابھی تک ہے. 18 مئی تک سیز فائر ہوگا. آگے جا کے مزید حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے، کیونکہ مودی کا قد جو ہے وہ کافی گھٹ گیا ہے. مگر ناظرین یہ جو برج میں بڑی خبر تھی، افغانستان کا رول جو سامنے آ رہا ہے، ایک خفیہ ملاقات جس کو بتایا بھی نہیں گیا تھا، اور انڈیا کے ناظرین جو
وہاں کے اخبار ہے وہاں کا انڈیا کا سنڈے گارڈین، اس نے لکھا ہے کہ طالبان کے ایک ایسے سینئر عہدیدار کے ساتھ خفیہ مواصلاتی چینل کو کھولنا جو پاکستان کے بارے میں تنقیدی نظریات جو ہیں رکھتے ہوں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہیلمند کونسل کی قیادت انہوں نے جو ہے ابراہیم صدر نے کی تھی، اور ایران کی افواج کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، عالمی پابندیوں کے شکنجے میں ہیں، ان پہ پابندیاں تھیں، اور ایران کے ساتھ اور ایرانی افواج کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ابراہیم صدر کے۔ ایران نے ان کی جو ہے وہ کافی ملینز آف ڈالر کی مدد جو ہے وہ ابراہیم صدر کی ہے، اور انفرادی ٹریننگ جو ہے وہ بھی ان کی ہے۔ تو ایک تربیت یافتہ شخص ہیں، اور اس بار ملا ہیبت اللہ خونزادہ جو ہیں ان کے یہ رائٹ عام تصور کیے جاتے ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں۔ تو جب سیکیورٹی کے حوالے سے جو معاملات تھے وہ یہ دیکھتے ہیں، اور وہ بندہ خفیہ ملاقات کے لیے پاک بھارت جنگ کے دوران انڈیا جاتا ہے، تو آپ تصور کریں کہ پاکستان کے خلاف کیا کیچڑی پک رہی تھی۔ یہ تو اللہ نے بڑا رحم کیا کہ پاکستان نے یہ محدود جنگ جو ہے یہ جیت لی، اور آگے بھی ناظرین حالات اب سدھرے نہیں ہے۔ سیز فائر جو ہے 18 مئی تک ہے، اس کے بعد سیز فائر کی وائلیشن ڈیفینیٹلی یہ کریں گے، کیونکہ مودی کا قد بڑا کم ہو گیا ہے، اور وہ پہلے تو یہ پراکسی وار پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ افغانستان کو استعمال کیا جائے گا، افغانستان میں یہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے، بولیں گے آپ کے اسپتال بناتے ہیں، آپ کے اسکول بنائیں گے، آپ کے بلڈنگ بنائیں گے، آپ کے ساتھ ٹریڈ کریں گے، آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، اور افغانستان اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ پاکستان جو ہے وہ جموں کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ لڑا ہوا ہے، بھیڑا ہوا ہے۔ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان جموں کشمیر کے عوام کے لیے لڑ رہا ہے، ان کی حق کی خود ارادیت کی بات کرتا ہے، اور انہی کشمیریوں کے 1 لاکھ سے زائد جو ہے وہ کشمیری جو ہے انہوں نے 1947 سے لے کے اب تک شہید کر دیے ہیں۔ 36 سے 40 ہزار خواتین جو ہے وہ بیوہ ہیں۔ 1,21,000 تھے، یہ تو پلوامہ اور پہلگام کے واقعے کے بعد، اڑی واقعے کے بعد، یہ اس سے پہلے کی فگر ہے۔ اب یہ 1,21,000 سے 1,30,000 بچے جو ہیں انہوں نے یتیم کر دیے۔ پہلگام کے اس واقعے کے بعد جو 22 اپریل کو ہوا ہے، جو پاکستان پہ الزام لگا ہے، جو پاکستان کے لائن آف کنٹرول سے 400 کلومیٹر کے اندر ہے، جہاں پہ 7 لاکھ 7.5 لاکھ انڈین آرمی پڑی ہوئی ہے، جہاں پہ انڈیا کے آرمی بیسز ہیں، 8 وہاں پہ چوکیاں ہیں، تو وہاں پہ پہلگام کا واقعہ ہونا، پاکستان پہ الزام لگانا، سیدھا پاکستان پہ الزام لگانا، اور پہلگام واقعے میں پھر کشمیریوں کو اٹھانا، سینکڑوں کشمیریوں کو غائب کر دیا ہے، سینکڑوں کشمیریوں کے گھر جو ہے وہ گرا دیے گئے ہیں۔ روزانہ کے حساب سے 3-4 انکاؤنٹر، فیک انکاؤنٹر کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو لوگ تھوڑا بہت بھی ایجوکیٹڈ ہیں اور بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو یہ افغان طالبان جو اسلامی امارات کی حکومت ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے اور کشمیر میں بربریت ہو رہی ہے، ان کی خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کی جا رہی ہے، ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ شہید ہو گئے، آزادی کی تحریک لڑ رہے ہیں۔ ایک جملہ افغانستان اس کے بارے میں نہیں بول رہا، اور کہتے ہیں کہ صدیوں پرانا تعلق ہے ہمارا انڈیا کے ساتھ۔ اب ترکی کو دیکھو، اذربائیجان کو دیکھو، چائنا کو دیکھو، اوپنلی سٹینڈ کرتا ہے پاکستان کے ساتھ، پھر بولتا ہے پاکستان ہمارا برادر ملک ہے۔ ایک برادر ملک ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان جنگ کے موقع پہ خفیہ طور پہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اس کو آپ میڈیا میں بھی نہیں لے کے آتے، اس کو خفیہ رکھتے ہیں، اور رپورٹ کا پاکستان کو، ہماری ایجنسی بھی کمزور ہے کہ ہم کو اب پتہ چل رہا ہے۔ تو ناظرین کھچڑی پک رہی ہے، نریندر مودی آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہے، اس کے قد میں 60% کمی آئی ہے۔ وہ دوبارہ ضرور جنگ کرے گا، افغانستان کو استعمال کرے گا، بلوچستان میں حالات خراب کرے گا، خیبر پختونخوا میں حالات خراب کرے گا، اور پاکستان پہ کچھ نہ کچھ وہ کرے گا۔ الحمدللہ ہماری افواج تیار ہے اس کے لیے، 3 محاذ پہ پاکستان پہلے بھی لڑتا آ رہا ہے، مگر ناظرین اس ٹائم پہ پاکستان افواج کو ایک تو بلوچستان میں آپریشن شروع کر دینا چاہیے فوری طور پہ۔ BLA نے، بلوچ لبریشن آرمی نے، بلوچ لبریشن فرنٹ نے پاکستان کے خلاف آرمی بنا لی ہے، اور انہوں نے اسلحہ اٹھایا، ان کے خلاف باقاعدہ آپریشن کرنا چاہیے، بالکل زور شور سے ان کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے، پہاڑوں میں بھی ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پیرالل آرمی بنا دی ہے۔
اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں تیزی لانی چاہیے، اپنے بارڈر کو مینیج کرنا چاہیے. یہ جو 8% افغانستان کے ساتھ بارڈر ریمیننگ ہے، 92% کمپلیٹ ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، اس کو بھی جلدی سے کمپلیٹ کریں. اور یہاں پہ بھی سیکیورٹی زیادہ کرنی پڑے گی، ورنہ یہ ایک پراکسی وار انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. اب پیسے ان کو زیادہ ملیں گے، اسلحہ ان کو زیادہ ملے گا. ویسے بھی جو امریکہ بہادر نے ادھر اسلحے کا ایک ڈپو چھوڑا ہوا ہے، 7-8 ارب ڈالر کا اسلحہ، وہ ان شدت پسندوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے. جو سنائپرز گنز ہیں ان کے پاس، جو نائٹ گگلز ہیں، وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے خلاف استعمال کرتے ہیں. الٹا انڈیا ان کو فلی سپورٹ کر رہا ہے. تو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی ناظرین. اب یہ اہم خبر تھی، حیران کن بھی تھی کہ ایک سینئر لیڈر جو ملا ہیبت اللہ خونزادہ جو ہیں، جو اس ٹائم پہ ساری پاور افغانستان کی وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے، ملا حسن کے پاس نہیں ہے، ساری پاور افغانستان کی ملا ہیبت اللہ سپریم کمانڈر کے پاس ہے، جو امارات اسلامیہ کے سربراہ ہیں. اور ان کا دایاں ہاتھ جو ہے نائب وزیر داخلہ، وہ جاتا ہے پاک بھارت جنگ کے دوران، وہاں پہ جو سیکیورٹی کو مینیج کرتا ہے، یہ پوری افغانستان کی سیکیورٹی کو دیکھتا ہے، وہ بندہ جاتا ہے وہاں پہ خفیہ ملاقات کرتا ہے اعلیٰ حکام کے ساتھ. تو کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے خلاف کھچڑی پک رہی تھی، پاکستان کے بارڈر پہ بار ہو رہی تھی، پاکستان میں دہشت گردی کیسے کرنی ہے، خیبر پختونخوا کو کیسے جو ہے وہ انسرجنسی میں کنورٹ کرنا ہے، بلوچستان کی انسرجنسی میں مزید اضافہ کیسے کرنا ہے، اور بدلے میں فنڈ اور پیسے اور اربوں ڈالر. تو افغانستان جو رول پلے کر رہا ہے ناظرین، آگے جا کے پاکستان کے افغانستان کے تعلقات مزید بگڑیں گے. ہم تو کوشش کریں کہ تعلقات اچھے رہیں، مگر یہ جو رول پلے کر رہا ہے یہ حیران کن ہے، بہت حیران کن ہے. یہ جو خبر سامنے آئی ہے اس سے دل دکھا ہے کہ یار افغانستان کر کیا رہا ہے پاکستان کے ساتھ. یہ منافقت ہو رہی ہے کھلے عام. پاکستان کی ایجنسیوں کو بھی بیدار ہونا چاہیے. ان سب کی خبر اخبارات میں پہلے آنے سے پہلے ہماری ایجنسیوں کے پاس ہونی چاہیے تھی. اب یہ خبریں سامنے آ گئی ہیں، اب مزید اس پہ انکوائری کریں، اپنے سورسز استعمال کریں، اپنی ایجنسیوں کو لگائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف کیا سازش کی جا رہی ہے. کل ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.